बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो कौमी सलामती को लाहक ख़तरात के हवाले से बात की है कि वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वहाँ पे ये पहले भी अनाउंस किया जा चुका है हमारी अफवाज की जानिब से कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। क्या एक सूबा जिसको लेके कुछ चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, उस सूबे के CM की भी क्लियर स्टेटमेंट आ गई है, मामला सेटल होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ईरान के साथ मामला सेटल हो रहे हैं, क्यों ट्रम्प साहब बार बार ईरान के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बात कुछ की जा रही है, उस दिन जैसे DJ एस्पियर साहब ने कहा कि अगर अफगानिस्तान और भारत मिलकर भी अटैक करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं, सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं पहले भी, अब भी CDF साहब ने यही अनाउंसमेंट की है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी में अगर हम अपने सूबों को भी देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर दूसरे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो KP को लेके क्यों इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्यों KP की गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से साथ नहीं दे रही जिस तरह से देना चाहिए? देखें, बदकिस्मती से ये जो बुनियादी तौर पे एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, उसको हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है या ये पॉलिटिसाइज हो गया है मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, जिसकी बुनियाद पर ये एक तासुर अमूमी तौर पे पाया जाता है कि कोई फ्रिक्शन है KP प्रोविंस की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो कि डेफिनेटली एक अपोजिशन गवर्नमेंट है, और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हमारे जो मुल्क का जो जमहूरी जिस तरह का स्ट्रक्चर रहा है उसमें 12 मुख्तलिफ सूबों में मरकज़ से हट के हुकूमतें होती हैं, और उसमें किसी न किसी हद तक जो है उसमें वेरिएंस रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ। यानी हमने पंजाब और फेडरेशन की भी जो है ना कन्फ्रंटेशंस देखी हैं, और बिल्कुल जब ये शुरू में आइन बना 70s में, उस वक्त NWFP होता था, उस वक्त भी हमने देखा बलूचिस्तान में भी इवन, यानी इस आइन के जो खालिक हैं भुट्टो साहब, वो उनको 2 सूबों में गवर्नर आज करना पड़ा। तो ये हमारी ये हिस्ट्री है। लेकिन अब असल में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है हमारे सोसाइटी में कि अब टॉलरेंस नहीं रही। हम एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। हमने बिल्कुल जो है ना पोल्स अपार्ट हमने अपने साइड्स जो है ले ली हैं। जो जिस तरफ जिसका झुकाव है वो उसी को हक समझता है, उसी को जो है ना राइट समझता है, और दूसरों को वो कोई मौका जाने नहीं देता कि उसको वो जो है किसी भी चीज़ के लिए जो है मिलाइन ना करे। तो ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है कि अगर बलूचिस्तान ये और इस KP का हम कंपैरिजन करें, क्योंकि यही दोनों सूबे हैं जो दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर KP में सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी हो रही है, तो बलूचिस्तान में बहुत अच्छा कंट्रोल है। लेकिन मलिक साहब, पिछले दिनों स्टेटमेंट इस तरह की आ रही थी ना कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एटलीस्ट सपोर्ट तो कर रही है, साथ दे रही है, KP की गवर्नमेंट तो वो भी नहीं कर रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए नेट रिजल्ट दोनों सूरतों में मेरी जाती राय में तकरीबन सेम है, ठीक है। यानी बलूचिस्तान के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रोजाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे टेररिज्म के वाकयात भी हो रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि KP की गवर्नमेंट जो है वो इसको एक कन्फ्रंटेशन का उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے. جی جی, وہ اصل میں پوائنٹ آف کنسرن ہے, کیونکہ کوئی بھی جو فیڈریٹنگ جو یونٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں وہ وفاق کے ساتھ یہ جو ہے نا کلین کورس پہ رہ کے وہ کوئی نہ اپنا بھلا کر رہی ہے نہ اپنے لوگوں کا بھلا کر رہی ہے, نہ وہ فیڈریشن کو فائدہ دے رہی ہے. پوائنٹ ہے آپ کا. بریگیڈیئر صاحب سے جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اب کیوں کے پی کی گورنمنٹ اس طرح سے کر رہی ہے؟ اس دن ہم نے دیکھا ہے کہ سی ایم کے پی نے باقاعدہ افریدی صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہاں پہ کوئی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. حالات کے پی کے سنبھل نہیں رہے ہیں وہاں پہ, اب ملٹری آپریشن نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں پیچھے؟ یہ تو بات درست نہیں ہے کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ وفاق کو مخالفت میں اس حد تک چلا جائے, وفاق کے ساتھ مخالفت میں, کہ وہ کہے کہ یہاں آپ کی عملداری نہیں ہوگی. ملٹری آپریشنز باقی ادارے نے اگر کرنا ہے تو وفاق کی اجازت سے کرتے ہیں, اور وفاق کے خلاف صوبوں کا کھڑا ہو جانا ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بھی یہاں جب آئین بن گیا تو اس کے فوراً بعد اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی. بھٹو صاحب نے خود بھی تبدیلیاں کر ڈالی, اور یہ کہا جا سکتا ہے اس نقطۂ نظر سے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, اس خرابی کو درست کیا جانا چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ خرابی اور بھی زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کی طرف سے مخالفت کی جاتی ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. وہ ملک کی نظریاتی اساس پر حملہ ہے, اور اسی کے پریشر میں آ کر ہمارے ہاں رواج رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کرنے والوں کو اور دہشت گردی پہ اکسانے والوں کو, ان کے سہولت کاری کرنے والوں کو اس طرح تیزی سے سزائیں نہیں دے سکے جس طرح کے دینی چاہیے تھی. ہم ایمنسٹیاں دیتے رہے ہیں. ہم نے 1978 میں بھی ایمنسٹی دے ڈالی ان تمام لوگوں کو جو وفاقی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے, اور انہوں نے بہت سارے وفاقی اداروں کے افراد کو, فوج کے افراد کو, ایف سی اور پولیس کے افراد کو شہید بھی کیا. اور اتنی ساری شہادتوں کے بعد ہم نے ایمنسٹی دے ڈالی. ہم سزا سے گریز کرتے رہے, اور وہ بیانات جو ہمارے آرٹیکل 19 کے تحت بالکل ممنوع ہیں, ان کی ممانعت ہے. آپ افواج کے خلاف حلزہ سرائی نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں بالکل وہ آرٹیکل 19 میں وہ شرائط بالکل واضح طور پہ درج ہیں, لیکن اس قسم کی حلزہ سرائی کرنے والوں کی اگر ہم مثال مانگنا چاہیں اور کہیں کہ بتائیے کتنوں کو سزا ہوئی جنہوں نے یہ کام کیا, تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں ملتا. اب آ کے احساس ہوا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا, لہٰذا ہم زیرو ٹالرنس کی بات کریں گے. اب تو یہ زیرو ٹالرنس تو پہلے دن سے ہونی چاہیے تھی آئین کی خلاف ورزی پر, وہ نہیں رہی. لوگ بڑے مزے سے باتیں کرتے رہے, اور پھر رواج یہ بھی بن گیا کہ ملک سے فرار ہو جاؤ اور بیرونی ممالک میں بیٹھ کے ڈیجیٹل دہشت گردی کرو, وہاں بیٹھ کے ہوائیں پھیلاؤ اور الزامات لگاؤ اور بس نکلو کیونکہ آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی اچھا ہوا ہے کہ احساس ہمیں ہو گیا کہ ہم غلط رویے پر تھے, اور اب درستی کی طرف مائل ہیں. تو پھر درستی پوری سنجیدگی سے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو اور دنیا کو بھی نظر آئے, اور ملک کے وہ عوام جو امن سے رہنا چاہتے ہیں, جو دہشت گردی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں, ان کو بھی تسلی ہو کہ اب صورتحال وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ زیرو ٹالرنس پالیسی پہلے اناؤنس کر دینی چاہیے تھی اور معاملات کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا. میں ڈاکٹر صاحب سے جان لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ملک سے دہشت گردی کا ہم کتنی دہائیوں سے سامنا کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, تو کیسے ہوگا اگر ایک صوبے کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا, پولیس سے تو سنبھالے نہیں جا رہے حالات, ملٹری آپریشن کی اگر صوبائی حکومت ساتھ نہیں دے گی تو پھر دہشت گردی کا اس صوبے سے خاتمہ ہوگا کیسے؟ سب سے زیادہ کے پی جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے تھرو آؤٹ اگر دیکھیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میڈم, جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں اس میں یہ بات اہم نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, اہم یہ ہے کہ کیا کر رہا ہے.
کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیں اپریل 2022 کے بعد اب اپریل 2026 آ رہا ہے. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کیا بیان دیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جا رہا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم اس سطح پر اس نتیجے پر پہنچنے والے ہیں کہ کیا حاصل ہوا ہے, اور اس سے ہم ایک عامیانہ سوچ سے نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ ان سارے حالات کو جانچ سکے. ہم یہ کہہ دیں جی دہشت گردی, بھئی دہشت گردی کا کون سا واقعہ دہشت گردی کا نہیں ہے ہو رہا پاکستان میں, اور کس کو ہم نے روک لیا ہے. یہ جو لاشیں گلے سڑے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی لباس ہوتا ہے, نہ کوئی خلیہ, نہ ان کی شناخت ظاہر ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی پتہ چلتا ہے, نہ ان کی کوئی ایسی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کمیونٹی سے ہیں. وہ غریب لوگ ہیں, ادھار لیے ہوتے ہیں, کرائے پر ہوتے ہیں, قاتل ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں, کسی نے ان کو یوز کیا ہوتا ہے. اگر وہ قاتل ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی یوز کیا ہوتا ہے, وہ کہاں ہیں؟ وہ آج تک ہم کیوں بے بس ہیں ان کو پکڑنے میں. دوسری بات یہ دیکھیں, اس وقت پاکستان میں فروری 2024 کے بعد یہ فروری 2026 ہے. چلیں آپ پچھلے وہ 2 سال چھوڑ دیں, یہ والے 2 سال آج کی دنیا میں 2 سال جو ہیں وہ 20 سالوں کے برابر ہیں. ہمیں یہ حساب دینا ہوگا کہ ہم پر کتنا قرضہ چڑھ گیا. ہمیں اب یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہم دنیا میں IMF سے قرضہ لینے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک کیوں بن گئے ہیں. ہمیں یہ جواب دینا ہوگا کہ کراچی بندر سے لے کے گوادر تک جو 745 کلومیٹر کی ایک کوسٹل ہائی وے دنیا کی خوبصورت بے مثال ترین جگہیں ہیں, ہم اس میں سے 1 انچ بھی کوئی استعمال نہ کر سکے. ہمیں یہ حساب دینا ہوگا کہ کون حساب مانگے گا اور کون حساب نہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, IMF نے دیکھے نا کیا کہا, 5300 کی کرپشن ہوئی, کیا اس کا جواب اب نہیں دینا پڑے گا؟ اس کے بعد IMF نے یہ کہا کہ آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں جو بیوروکریسی ہے, آج تک ڈکلیئر نہیں ہوئے. ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, پبلک نے کہ جی جو آپ کے پاس, آپ نے خود ہی کہا جی سفید آتی ہے PIA, سٹیل ملز اور ریلویز, آپ اس کی نجکاری پراپرلی نہیں کر پا رہے. دیکھیں نا جواب آپ کے لیے سوال کون کرے گا؟ سوال کوئی کرے یا نہ کرے, کوئی کہے نہ کہے, جن کے پاس اختیار ہے, عہدے ہیں, اقتدار ہے, وہ ذمہ دار ہے. وہ یہ کہے کہ جی کہ ہمیں فلاں بندہ جو ہے نا جی وہ ہماری دیکھیں. اور یہ بھی میں ابھی جو آپ کی بھی اور جو شرکا ہمارے موضوع شرکا ان کی گفتگو تھی کہ جی وہ جو مخالفت کر رہے ہیں, خدا کے لیے پاکستان میں اگر KPK کو کسی دہشت گرد کا نمائندہ نہ بنائیں, وہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہیں. وہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں جس جماعت کی حکمرانی ہے وہ اپوزیشن میں ہے, وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے, برا کر رہی ہوگی, میں کہتا ہوں جی برا کردار ادا کر رہی ہے بتاؤ, لیکن ہے اپوزیشن, حکومت کی حمایتی نہیں ہے. اپوزیشن ایسا ہی کردار ادا, حکومت کے پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں کہ اس وقت سماج میں جو ایک فساد سا برپا ہے, جو ایک ریونیو سائیڈ پہ ایک ڈکلائن ہے, اکانومی آپ کی نیچے جا رہی ہے, آپ کا نوجوان جو ہے وہ ملک سے باہر فرار ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. بات کریں گے ابھی تو فی الحال ملک دیکھیں نا ذمہ داری, اور کیا انہوں نے کیا, ہم نے کیا صرف لہراتے ہوئے جھنڈوں کو سلام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس ملک کی اکانومی اچھی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہاں روزگار نہیں ملنا چاہیے لوگوں کو؟ پہ تو بات ہو جائے گی, ابھی تو ہم دہشت گردی پہ بات کر رہے ہیں. ہیں جی دہشت گردی دیکھیں نا, دہشت گردی پہ آپ یہ تو دونوں, میری تو ایک حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے, یہ دونوں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آج آپ بتائیں کہ گزشتہ 5 سال میں, ہم پرانی باتیں نہیں کرتے جی, چھوڑ گزشتہ 5 سال میں اگر ہم نے جو دہشت گرد جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہم کہیں سامنے لے کے آئے ہیں؟ اس کے کسی سرگنا کو پکڑا ہم نے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا وہ جو تھا جی افغان باقی کوہسار باقی الحکم للہ, طالبان کو ہم نے اپنا جناب بنایا ہوا تھا, ہم بڑے فخر سے ان کا اعلان کرتے تھے. اس وقت بھی ہمارے بہت سارے صاحبان, جنرل صاحبان تھے جو بہت ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر بنواتے تھے. تو یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا بطور طالب علم کہ ہم کس کو برا کہیں کس کو اچھا کہیں. یہ میں ضرور اس بات کا حامی ہوں کہ ہر پاکستانی پاکستان کی مسلح فوج کے پیچھے کھڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بچپن سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے ہی نوجوان اور افسران جو ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. اس کے بارے میں نہ ہی آج تک میں نے کسی کو اعتراض کرتے دیکھا ہے, نہ اس پہ انگلی اٹھاتے دیکھا ہے. لیکن اس بات پر ضرور لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو انتہائی زیادہ اختیارات ہیں اور اعلیٰ عہدے ہیں, آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے. جب اس کا جواب مانگا جائے تو آپ آئیں بائیں شائیں کر کے معاملات کو ادھر ادھر نکالنے کی بات نہ کریں. دے رہی ہیں نا ہماری افواج, جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں, ملک کی سیکیورٹی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. مئی میں انہوں نے جنگ لڑی ہے اور ہماری افواج کیا کریں؟ ہماری افواج نے جو نذرانے پیش کیے ہیں, قوم ان کی مقروض ہے. گورنمنٹ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ سول سائڈ پہ دیکھیں, اب اگر فوج کہہ رہی ہے, ملک صاحب
فوج کہہ رہی ہے ہم نے آپریشن کرنا ہے, وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اب ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اب جب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, بیٹھی ہوئی ہے اپوزیشن میں, مان لیتے ہیں وہاں کی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, یا تو وہ مان لیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, اور اگر وہ مان رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہیں تو پھر چلنے دیں نا, دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن ہونے دیں. گورنمنٹ ٹھیک ہے بیٹھ کے معاملہ طے کریں افواج کے ساتھ یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ کہ کس طرح سے آپریشن کرنا ہے, اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, یہ ایک معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی صوبے کا سی ایم ڈائریکٹلی یہ اناؤنس کرتے کہ کوئی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی, تو صرف معاملات سیٹل کیسے ہوں گے؟ جی بالکل, دیکھیں جس حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے, ابھی ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جو بریفنگ دی پریس کو, اس میں انہوں نے گرافیکلی وہ چیزیں دکھائیں اور بڑی سٹیپ جو ہے نا رائز ہے 2021-22 سے اگر کمپیئر کریں 2025 کو, اور اس میں جہاں بہت سارے دہشت گرد مارے گئے وہاں بہت سارے ہمارے اپنے لوگ بھی شہید ہوئے, ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی اور انوسینٹ جو ہے بالکل ان آرم جو ہمارے سیولین ہیں وہ بھی. تو ہمیں دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے, میری یہ جو ہے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کی اونرشپ لینی چاہیے, کیونکہ دشمن جو ہے نا, دشمن کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دیا ہے, آپ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں, آپ کی سیکس کیا ہے, آپ کا میرا ڈومیسائل کہاں کا ہے, وہ ہم سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کو جو ہے نا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح اس چیز کی اونرشپ لینی چاہیے, اور اس میں فیڈریشن ہو یا صوبہ ہو, بلکہ یہ تو دیکھیں جو بھی ہمارے ساتھی فرما رہے تھے نا, واقعی کہ جو نیٹ ورک کو اگر انرتھ کرنا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں ضلع اور تحصیل کے لیول پہ جانا پڑے گا, کیونکہ فوج تو ایک کائنیٹک ایپلیکیشن ہے نا, کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی, آپ نے اس میں جو ہے آپریشنز کر دیے, لیکن اس طرح کی جو وارفیئر ہے اس میں ٹائم اور سپیس جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور وہ اگر کوئی بھی فرد ہو, وہ ورگلایا ہوا ہے یا ٹرینڈ ایک انفلٹریٹر ہے, وہ جب یہ تہیہ کر کے آئے کہ میں نے ایک ٹارگٹ میں جا کے میکسیمم نقصان پہنچانا ہے اور اس میں میں نے مر جانا ہے, تو اس کا آپ ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں, کتنی جلدی آپ اس کو مار لیں گے, آؤٹر باؤنڈری پہ انٹرسیپٹ کر لیں گے یا انر پیرامیٹر پہ کریں گے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس نے نقصان بہرحال پہنچا کے جو ہے نا وہ مرے گا. تو یہ روکا اس صورت میں جا سکتا ہے اگر ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک اچھا ہو, ہماری پولیس جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک کمیونٹی کے اندر جو ایک نیٹ ورکنگ ہوتی تھی پہلے وہ اگر اچھی ہو. بدقسمتی سے ہم نے تمام تر ذمہ داری جو ہے نا وہ مسلح افواج اور ایف سی پہ ڈال دی ہے. پولیس کی کسی بھی صوبے میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, اور یہ سسٹم اگر اسی طرح ہی چلتا رہے گا تو ہم یہ ایسی مثال ہے کہ آپ ایک جو ہے نا درخت ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو نقصان دے رہا ہے, آپ اس کی شاخیں کاٹ دیں, اس کے پتے کاٹ دیں, جب تک اس کا تنا اور اس کی جڑیں سلامت ہیں وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا برابر ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کو جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ پوری قوم کی اونرشپ کے ساتھ, اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے کہ وہ کون سا صوبہ ہے, کون سا ڈسٹرکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. اور کل جب یہ معاملہ سامنے آئے تھے اور جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی صاحب کی طرف سے, تو میں نے بھی ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ملٹری آپریشن کا کہا جا رہا ہے معاملہ کنٹرول کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب کہا گیا کہ بھی ہم نے معاملات وہاں سیٹل کرنے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے دونوں سائڈ کی کلاس لی گئی ہے, گورنمنٹ سائڈ کی بھی لے لی گئی ہے, حکومت سائڈ کی بھی لے لی گئی ہے, ہر ایک کو مطلب اپوزیشن سائڈ کی بھی لے لی گئی ہے, ہر ایک کو اس کی رسپانسبلٹی یاد کروائی گئی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے آنرشپ کی, جیسے ملک صاحب نے بات کی, میں نے بھی ایگزیکٹلی اس دن یہ سوال اٹھایا تھا کہ اب آنرشپ تو کسی نہ کسی نے لینی ہے.
اب صوبائی گورنمنٹ اگر ساتھ نہیں دے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے فیڈرل کو آنرشپ لینی پڑے گی. تو کون آنرشپ لے گا اس سب کی؟ اگر وہاں پہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ تو obvious سی بات ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. آنرشپ پہ آ کے معاملہ آپ کو لگتا ہے کوئی آنرشپ لے گا اس کی؟ جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی اختیار ہے، اس کو اونرشپ لینی چاہیے. افواج تو اپنی اونرشپ لے رہی ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، درست. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنے اپنے منصب کے حساب سے، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. ہر پاکستان کے شہری کو اس میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نظر میں کوئی اس قسم کی حرکت ہے تو اس کی اطلاع فوراً پہنچانی چاہیے. ہم اس دہشت گردی کے افریت کے ساتھ اگر نمٹ سکتے ہیں تو اپنے اتحاد کے ذریعے نمٹ سکتے ہیں. اپنی سوچ ہماری ایک ہونی چاہیے. وابستہ مفادات کے لیے، جس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، ہمیں اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی نہیں کرنی چاہیے. وہ جو لوگ جن کو اسمگلنگ، گن رننگ، ڈرگ رننگ اور نارکوٹکس ٹریڈ کے ساتھ شغف ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو تحفظ کا احساس بھی دلائیں کہ میرے پاس عہدہ ہے، میں تمہارے اوپر ہاتھ کسی کو نہیں ڈالنے دوں گا، میں قانون کو شکست دے دوں گا، میں آئین اور قانون کو نہیں مانوں گا اور تمہیں بچا لوں گا، تم جرم کر لو تو میں تمہیں بچا لوں گا. یہ انداز سیاست غیر قانونی اور نامناسب ہے اور اس کی گرفت ہونی چاہیے اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے. یہ بات کہ جس نے دہشت گردی کی ہے یا بیانیہ دہشت گردی کی ہے، جس کا آج کل بہت اثر ہے لوگوں کے دماغوں پر. آپ نوجوان امپریشنیبل مائنڈز جو ہیں ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے ساتھ. اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، جو یہ کام کرے اس کو کہیں جی وہ تو اپوزیشن کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اگر یہ بات کر دی تو کیا قیامت آ گئی. اس پہ کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں گرفت ہونی چاہیے؟ جب آپ کے آئین میں لکھا ہے، جب آپ کے تعزیزات میں لکھا ہے، جب کہ آپ کے قانون میں لکھا ہے کہ اس پہ گرفت ہوگی تو گرفت ہونی چاہیے. اب مجھے بتائیں کتنوں کی گرفت ہوئی ہے، کتنوں کو اس ضمن میں سزائیں ملی ہیں؟ اگر سزائیں ملی ہیں تو وہ جو آرمی نے اپنے کورٹ مارشل کیے ہیں ان کی مثال آپ دے سکتے ہیں، باقی تو بڑے کم ہیں. کوئی اہم شخصیت جس نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو ہم نے قانون کی گرفت میں تو نہیں لایا. تو کیا آرٹیکل 19 جو ہے وہ صرف اس میں آئین کی کتاب کے اندر صرف ایک روشنائی کا نمونہ ہے، خوش نویسی کا نمونہ ہے، وہ خوش خطی کا کیلی گرافی ہے؟ وہ آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. یہی تو ہماری پرابلم ہے مین، کہ ہم آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتے. ہماری سیاست کے انداز میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، مجرموں کو چھڑانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں تاکہ ان کا خاندان ہمیں ووٹ دے، ہم ان پہ یہ احسان کر دیں پھر ہمیں ووٹ ملے. تو جب تک یہ انداز سیاست رہے گا تو ملک تو جڑیں تو کھوکھلی ہوں گی. بہرحال ابھی یہ کہنا کہ کوئی اثر نہیں ہوا ان آپریشنز کا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کتنے اور حملے ہوئے ہیں اس کے جعفر ایکسپریس کے اوپر اس انداز میں، جب ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی تو اس کے بعد بہت فرق ہے. ابھی ان کو اپنے حملوں میں ناکامیاں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ اس قسم کی ریزسٹنس یا ریبیلینس کرتے ہیں ان کے لیے ناکامی جو ہے وہ بہت گہرا ان کو گھاؤ لگاتی ہے. کیونکہ گریلا وارفیئر کے یا اس قسم کے ارریگولر وارفیئر کے اصولوں میں یہ ہے کہ آپریشن جو کرو گے اس کی 100% سکسیس انشور ہونی چاہیے. اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو آپ کی تحریک کمزور ہو جائے گی. تو اس وقت تو ان کو ناکامی ہو رہی ہے. ہمارا اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آپریشنز کی جو آئی بی اوز کر رہے ہیں ہم، ان کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. ان نتائج کو نہ ماننا اور کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ خواب خرگوش والی بات ہے. آپ خواب کے مزے لینا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو آپریشنز ہیں، ہمارے آپریشنز، ان کی کامیابیاں آئی ہیں اور ان کی کامیابیوں کے رزلٹ ہیں. ہم نے کلبھوشن نیٹ ورک بھی پکڑا ہے، ہم دوسرے نیٹ ورک بھی پکڑ چکے ہیں. ان کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے. جب لوگوں کو سزائیں سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں اناؤنس نہیں کی جاتی ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں بریگیڈیئر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے اس ٹاپک کو مجھے کلوز کرنا ہے، انٹرنیشنلی بھی ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے. مجھے لاسٹ کویشچن اس ٹاپک کا، اب آنرشپ کون لے گا؟
اگر صوبائی گورنمنٹ کسی بھی طرح سے معاملات سیٹل نہیں ہوتے اس کے ساتھ، ہماری تو دعا ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں، وفاق کے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے معاملات چلائے جا سکیں دہشت گردی کے خلاف. لیٹ سپوز اگر نہیں ہوتے ہیں، وہ ہارڈ سٹانس لیے رکھتی ہے، آپریشن تو بہرحال ہوں گے نا وہاں پہ. وہ تو فوج کلیئر کر چکے ہیں، اس دن ڈی جی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ معاملات تو سیٹل کرنے ہیں وہاں پہ. تو پھر یہ آنرشپ کون لے گا؟ وفاق لے گا یا صوبائی گورنمنٹ پہ ہی آئے گی؟ میڈم سوال تو بہت خوبصورت ہے، پلیز مجھے اس کا جواب بھی پورا دینے دیجیے گا. جی ذرا شارٹلی کریے. جی شارٹلی ہے، شارٹلی ہی میں دوں گا. میں ایک تو پہلے یہ ہے کہ جو ملک صاحب نے فرمایا کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ تو کون کرے گا؟ جی یہ سول سائٹ تو یہ جن کے پاس اختیارات ہیں وہ تو یہ کام کرنے کے لیے بظاہر تیار دکھائی نہیں دیتے. اور میں طور صاحب سے بھی یہ ایگری کرتا ہوں کہ جو دہشت گردی کا بیانیہ ہے یا آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کی بے کنی ہونی چاہیے. میڈم آپ کے سوال کے جواب میں سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم اپوزیشن کو کوئی ماتون کر سکیں، حکومت کو کوئی داد و تحسین کے ڈونگرے برسا سکیں اور ان کو میڈلز دے سکیں. ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بہتری کے لیے ہم کچھ کہہ سکیں اور جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کر سکیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا کہ اپوزیشن ہے، اس کو اپوزیشن کا ساتھ بھی دینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک صوبے کی حکومت کو اپنے قریب لانا چاہے، اسے گلے سے لگانا چاہے تو وہ حکومت گلے سے لگنے سے انکار کر دے. ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے کہ لوگ ایک بے وقوفانہ طریقے سے اس چیز کو ابھار رہے ہیں ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں، اپنے ٹاک شوز میں. او جی وہ اس نے بات نہیں مانی تو ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. آئین کی خلاف ورزی، جب اسمبلیاں توڑ دی گئی، انتخابات نہیں ہوئے، پرانی باتیں نہیں کرتے. وہ تو بھٹو صاحب کا پتہ لگ گیا غلط پھانسی ہوئی کو دی کسی نے اس کو سزا، کسی کو اتنی پرانی نہیں کرتے. میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں 3 سال قبل کی، کہ جب اسمبلیاں توڑی گئی تو آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے. کوئی مقدمہ درج ہوا کسی کے خلاف؟ نہیں ہوا. یہاں سے شروع کریں نا. آپ کرتے ہیں بڑے کمزور آدمی کو پکڑتے ہیں آئین کی خلاف ورزی میں، آپ پکڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا گریڈ 22 کا بندہ، ٹھیک ہے. آرم فورسز کا اپنا کورٹ مارشل کا ایک بہت زبردست ویژن اور نظام ہے جس پہ وہ سٹرکٹلی عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی تو کام ہے نا، وہ سول میں بھی اسی نظام کو لے کے آئے. جیسے وہ اپنے سپاہیوں پر سارا کورٹ مارشل کا زور نہیں نکال دیتے، افسران اعلی افسران کو بھی کرتے ہیں. تو یہاں اسی ادارے کے سربراہ کو مطلب اس طرح سے برا بھلا کہے گی تو وہ ادارہ اس کو کس طرح سے سامنے لے کے آئے گا، کس طرح سے گلے لگائے گا؟ وہی سیاسی جماعت پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کے 9th مئی کیا تھا، ان کس طرح سے شہیدوں کی بے حرمتی کی تھی، وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں، وہ کس طرح سے گلے لگائیں. چلے مان لیتے ہیں ہر چیز کو مٹھا کے تو گلے لگا لیں. ایک جانب وہی سیاسی جماعت ان سے بات بھی کرنا چاہتی ہے، دوسری جانب صبح بات کرنے کا کہتے ہیں، شام کو ٹویٹ آ جاتا ہے اتنا سخت قسم کا. تو پھر یہ چیزیں بیلنس سیاسی جماعت کو بھی کرنی ہے نا. وہ بچے تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے. میں آپ کو دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بیرونی دباؤ بھی ہم پر ہے، ہم چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں. یہ مثال میڈم دیکھیں میرے بات سنیں نا، آخر اتنا زبردست ملک، اتنا شاندار ملک، اتنا قابل لوگ کہ ہم 32 ارب ڈالرز سالانہ ہمارے لوگ باہر سے یہاں بھیج رہے ہیں، جن کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے. ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سننے کے لیے یہ دیکھیں نا، پورا ملک آپ کو جو ساری حکومت مل کے 1 ارب ڈالر قرضہ لے کے اس پہ شادیانے بجاتے ہیں. وہ جو 32 ارب ڈالر وہ ہمارے جو بیٹے ہیں، ہمارے وہاں جو بھائی وہاں پر ہیں وہاں سے بھیجتے ہیں، اس کو ہم خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، الٹا ہم ان کی باتوں کو جو ہے نا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ووٹ کا حق انہیں دینے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، ایک دن لگے گا میڈم، کوئی سالوں کی گیم نہیں ہے. ایک دن میں یہ جفی ڈل سکتی ہے. یہ نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم چونکہ ایک بے بس پاکستانی ہیں، ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہم صرف اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں، ہم صرف بہتری کی طرف دیکھیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے بہتری اس نے لانا ہوتی ہے. آپ کمزور کو، آپ محکوم کو بہتری لانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. خود آپ جو ہیں وہ کوئی بھی اصول نہیں ماننے کے لیے تیار، خود آپ کسی آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود آپ اپنے لیے دن اور رات ترامیم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے. اور سارا نزلہ آپ جو ہے وہ اس کمزور پہ ڈالتے ہیں جو جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جس کے پاس سوائے آپ کے تازیانے اور ظلم سہنے کے کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر کوئی اس کی ایک آ نکل جاتی ہے، چیخ نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں جی چیخ نکلی کیوں ہے؟ آپ اسے پھر ایک آپ بغاوت کی طرف آپ نے نیا ایک ڈنڈنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ تو بغاوت کی طرف جا رہی، آئین کی خلاف ورزی. بھائی یہ سارے لوگ ہمارے ہی پاکستانی ہیں، ان کو گلے سے لگائیں، اختلافات کو مٹائیں. پاور آپ کے پاس ہے،
काला बाग डैम से लेके जितने बड़े बड़े इश्यूज हैं जिन पे सारे लोग मुत्तफिक नहीं है, उनको मुत्तफिक करें। पाकिस्तान एक जबरदस्त मुल्क है, चीन और जापान की तरह, उन लोगों से ज्यादा काबिल लोग हैं। पॉइंट आ गया, ताली दोनों हाथों से बजती है ना। आप कह रहे हैं कि इदारा ही सारा कुछ करे। मैं इदारे और पार्टी, सियासी पार्टियां दोनों को देख रही हूँ। दोनों साइड से अगर बात आगे बढ़ेगी तो मामला चलेंगे ना। एक जफ्फे डालता रहे, दूसरा अंदर से चुटकियां काटता रहे, तो सर अख्तियार जिसके पास होता है उसने करना होता है, किसी की जरूरत नहीं यहाँ चुटकी काट सके। सर सियासी जमातें क्या कर रही हैं? ये जो ट्वीट आते हैं ये क्या है? ये चुटकियां नहीं है? नहीं, ट्वीट से आप क्यों डर रहे हैं? आप एक और मैडम, आप आपको मैं आज आपको अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, अगर आपने किसी इदारे के सरबराह से बात करनी है ना, किसी इदारे से बात करनी है, तो मामला 2 कदम पीछे लेके जाते हैं, 4 कदम आगे। मैडम मैं आपको इतने सख्त ट्वीट किए जाते हैं, आपको मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं कि किसी ट्वीट से किसी को डर नहीं लगता, ना किसी को इमरान खान से डर लगता है, ना इमरान खान कोई हवा है। डर लगता है तो लोगों को सब इसी निजाम से कि ये लोग जिस तरह आज इनके एंगल पे लेके जा रहे हैं। बात डर की नहीं है, बात है बैठ के बात करने की। मैडम मैं आपको यही तो कह रहा हूं, झगड़ा है क्या? आप पीछे चले जाएं, 2 कदम वो पीछे। नहीं, झगड़ा है क्या? झगड़ा यही है ना, डर लग रहा है, डर इसी से लग रहा है कि ये निजाम इस तरह का है, जो ही कुर्सी से उतरो तो अंदर। साहब ये आपका पॉइंट है, डर लग रहा है। मेरा पॉइंट है कि दोनों साइड को 2-2 कदम पीछे चले जाना चाहिए, 4 कदम आगे जाने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं, देखते हैं कि इंटरनेशनली हालात क्या हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने 2 दिन पहले ये कहा था कि शिद्दत पसंदों का कोई बड़ा हमला पाकिस्तान और हमसाया ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। और आज दफ्तर खारजा की जानिब से ये जो कहा गया है हफ्तावार ब्रीफिंग में कि भारत का दहशतगर्दी पे मनगढ़ंत बयानिया हकाइक को नहीं छुपा सकता। इंटरनेशनली क्या चल रहा है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, आने वाला वक्त ऐसा होगा। एक ब्रेक के बाद।